अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौसम अपने रंग बदल रहा है, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी। उम्मीद है आपके यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा। इससे पहले कि मैं मज़ीद बातें करूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके पास लेकर आए हैं फरवा खालिद के नावल तू ही मेरी जनूनियत की किस्त नंबर 4। लेकिन पिछली किस्त आपने अगर नहीं पढ़ी सुनी, पहले पिछली किस्त पढ़िए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पिछली किस्त में क्या हुआ था, और उसके बाद ये वाली किस्त पढ़कर अपनी राय देना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं कहानी की तरफ। सर, आप जानते हैं आज तक मैंने भी कोई भी ड्यूटी लेने से इनकार नहीं किया, मगर आई एम सॉरी, मैं ये ड्यूटी नहीं ले सकता। दाऊद आमिर और उसकी बेटी को सिक्योरिटी देना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इस ड्यूटी से इनकार पर मेरी पोस्टिंग किसी भी दूर दराज इलाके में कर दें, मुझे वो भी मंजूर होगा। एसपी मीराम कमाल एआईजी के सामने सर झुकाए खड़ा पहली बार कोई काम करने से साफ इनकारी हुआ था, और साथ ही अपनी सज़ा भी तजवीज़ कर दी थी, जो उन बाप बेटी की सिक्योरिटी की निस्बत उसके लिए बहुत कम थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको एमएनए साहब से क्या इशू है? एआईजी ने पहले भी ये बात नोट कर रखी थी कि जब भी दाऊद आमिर का जिक्र होता था तो एसपी मीराम का रिएक्शन ऐसे ही नागवारी भरा होता था। सर, कोई ख़ास इशू नहीं है। मीराम का दो टोक अंदाज साफ बता रहा था कि वो उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई सवाल पूछते, साइड टेबल पर रखा उनका मोबाइल बज उठा था। मीराम की जानिब देखते उन्होंने फ़ोन ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया था। जी सर, आपकी सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे है। बहुत जल्द हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी। एआईजी ने दूसरी जानिब से किए जाने वाले सवाल का जवाब देते उन्हें मुतमईन किया था। आईजी साहब से बात हुई थी मेरी। उनका कहना था कि वो अपने सबसे काबिल ऑफिसर एसपी मीराम को भेजेंगे। मैं भी अब यही चाहता हूं कि उन्हें ही भेजा जाए। मुझ पर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका है। खुद पर तो बर्दाश्त कर लूँ, मगर वो लोग मुझे मेरी बेटी के हवाले से ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जितनी जल्दी हो सके एसपी मीराम को उनकी टीम के साथ यहाँ भेज दें। दाऊद आमिर अभी बोल ही रहे थे जब उनके रूम में दाखिल होती आपगी ने एसपी मीराम का नाम सुनकर ही भड़क उठी थी। बाबा, आप मेरी सिक्योरिटी के लिए उस पागल पुलिस वाले को क्यों बुला रहे हैं? प्लीज़, आप मेरी सिक्योरिटी के लिए एसपी मीराम के अलावा किसी भी ऑफिसर को बुला सकते हैं, मगर उसे नहीं। इस बात से अनजान कि दूसरी जानिब उसकी ये नेक ख्यालात बआसानी एसपी मीराम के कानों तक आराम से पहुंच रहे हैं, वो नॉन स्टॉप बोलती चली गई थी। दाऊद आमिर बेध्यानी में काल काटते अपनी लाडली बेटी को इसके लिए राज़ी करने लगे थे, जबकि एसपी मीराम तो उस लड़की की बात सुनकर ही गुस्से से लाल पीला हुआ था। सर, मैं इस ड्यूटी के लिए रेडी हूँ। आप बता दें अपनी टीम को कब तक इसके लिए तैयार करना है। मीराम के एकदम मान जाने पर एआईजी के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हो चुकी थी। रिजेक्शन हमेशा मर्द की बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। मीराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुड, 2 दिन हैं आपके पास, उसके बाद आपने इस पर काम शुरू करना है। एआईजी की बात पर वो सर हिलाकर सल्यूट करता वहाँ से निकल गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात के लिए मान कैसे गया, वो भी सिर्फ उस लड़की के इनकार की वजह से। अरे, आप इतनी जल्दी उठ गईं? अर्ज़म लैपटॉप खोले काम में मसरूफ़ था जब आहट पर उसने पलट कर देखा था। आमिना बेगम उसके सामने भाप उड़ाता कॉफ़ी का मग रखते उसके मुकाबिल आन बैठी थी। क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? आखिर इतना कमा कर क्या करना है तुमने? ज़रा ख्याल नहीं तुम्हें अपना? न दिन को आराम करते हो, न रात को सोते हो। खुद को बिल्कुल मशीन बना लिया है। किस बात की सज़ा दे रहे हो खुद को? तुम्हें ज़रा सा एहसास भी है कि रात 9 बजे से इसी पोजीशन में बैठकर काम कर रहे हो? बिल्कुल रोबोट बना लिया है तुमने खुद को। मुश्किल से एक लड़की ज़िंदगी में शामिल हुई थी तुम्हारी, उसे भी तुमने भगा दिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आमिना बेगम एक ही सांस में अपने तमाम शिकवे कहती चली गई थी,
جیسے آج ٹھان کر آئی تھیں کہ اپنے لاڈلے بھتیجے سے سارے حساب بے باک کر کے ہی جائیں گی۔ پانی پی لیں، آپ کا سانس پھول گیا ہے۔ ارزم نے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی جانب بڑھایا۔ اس کے چہرے سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر لیا ہے۔ اگر تم نے 1 مہینے کے اندر شادی نہ کی تو میں کینیڈا چلی جاؤں گی ہمنا کے پاس۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے انہوں نے اب کی بار اسے دھمکی دی تھی، جس کے جواب پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اوکے، کر لوں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ آمنہ بیگم نے اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا واقعی کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ کہیں زامیہ سے دور ہونے کی وجہ وہ لڑکی ہی تو نہیں؟ آمنہ بیگم نے ایک ہی سانس میں سوالوں کی بوچھار شروع کر دی تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں زامیہ کو میں نے نہیں چھوڑا، وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ ارزم نے اب کی بار موبائل پر مصروف ہوتے ان کی بات کی تصحیح کی تھی۔ تم پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس رشتے کو ختم کرنے کے پیچھے کس کی مرضی شامل ہے۔ زامیہ اتنی بیوقوف بالکل بھی نہیں ہے کہ ارزم ہمدانی کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ آمنہ بیگم نے اپنی بات کے رد عمل میں کھوجتی نگاہیں ارزم کے چہرے پر ڈالی تھیں، مگر اس کے تاثرات میں ذرہ برابر بھی بدلاؤ نہ دیکھ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ لیکن اس بار ایسا ہی ہوا ہے، آپ مان لیں۔ آپ کا بھتیجا اتنا پرفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر لڑکی کی اولین ترجیح ہو۔ ارزم موبائل پاکٹ میں رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے جلدی جانا ہوگا۔ ارزم لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ ارزم، تھوڑی دیر تو سو لو، ایسے تو تم اپنی صحت خراب کر لو گے۔ آمنہ بیگم کو اس کی فکر لاحق ہوئی تھی، جو ایسے ہی 24 گھنٹے کام میں صرف کر دیتا تھا اور 1 منٹ کے لیے بھی ریسٹ کرنا خود پر حرام سمجھتا تھا۔ میں بالکل فٹ ہوں، ابھی آدھا گھنٹہ جم میں لگاؤں گا تو بالکل فریش ہو جاؤں گا۔ ارزم ان کی اتنی فکر پر محبت سے ان کا ماتھا چومتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارزم ہمدانی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین الگ ہو گئے تھے، جس بات کا اس کے معصوم ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ اس کے بابا اسے یہاں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابراڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہیں شادی کر کے اپنا گھر بھی بسا لیا تھا۔ ارزم کے والدین نے اسے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ارزم نے اپنے تایا تائی اور باقی تمام قریبی رشتوں کا بہت ہی بھیانک روپ دیکھا تھا۔ جو لوگ اس کے ماں باپ کے ہوتے اس سے انتہائی پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے جاتے ہی وہ ان لوگوں کے لیے کسی فالتو شے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ جہاں باقی سب بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا جا رہا تھا، وہیں اسے عام سے اسکول میں ڈال دیا گیا، جس کا کوئی معیار نہیں تھا۔ مگر ارزم اسے بھی ان لوگوں کا احسان سمجھتے دن رات ایک کر کے اچھے گریڈز حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا تھا۔ ہر طرف سے ملنے والی دھتکار نے اسے وقت سے پہلے بہت برا بنا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ اسی اسکول میں ارزم کی دوستی یاسر سے ہوئی تھی۔ یاسر کے حالات بھی اس جیسے ہی تھے۔ دونوں نے مل کر اپنے ہاتھوں اپنے حالات بدلنے کی ٹھانی تھی۔ جس دنیا نے انہیں اپنے قدموں میں رولنا چاہا تھا، وہ دونوں اب اسی دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کا عزم لیے آگے بڑھنے لگے تھے۔ ارزم کے چچا تایا کے بیٹے جن مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اب ارزم اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اسکالرشپ لے کر پڑھنے لگا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی محنت رنگ لائی تھی اور اسے انٹرنیشنل اسکالرشپ مل گئی۔ لندن جانے کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، جو اس کے تایا چچا نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق اب تک وہ جو اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہی بہت تھا۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ ارزم نے اپنا آدھے سے زیادہ خرچ ٹیوشن پڑھا کر نکالا تھا۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں پر بوجھ نہیں بنا تھا۔ ہاں، انہوں نے اسے اپنے گھر کا ایک کمرہ جو اتنے سال دیے رکھا تھا، اس کے لیے وہ ان کا بہت احسان مند تھا۔ ارزم نے بہت جگہ پر ٹرائی کیا تھا، مگر کہیں سے بھی اسے پیسے نہیں مل پائے تھے۔ انہی دنوں اس کی اکلوتی پھپھو آمنہ بیگم اپنے دامن پر بیوگی کا داغ لگائے اپنی بیٹی کو لیے میکے آ گئی۔
انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ارزم کو پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے بنا ایک پل کے سوچے بازار جا کر اپنا زیور بیچ کر ارزم کو پیسے پورے کر کے دے دیے تھے۔ ارزم کے بہت پوچھنے پر بھی انہوں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ ارزم نے 5 سال لندن میں رہ کر تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی وہاں پارٹ ٹائم جاب کرتے اپنا بزنس کھڑا کرنے کے لیے سرمایہ جمع کرتا رہا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے پاکستان آنے کے بعد اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی اور دن رات اس پر اتنی محنت کی تھی کہ آج اس کا شمار دنیا کے ٹاپ بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کی کمپنی کی شاخیں مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں اور اب وہ دبئی میں بھی اس کی ایک برانچ کھول چکا تھا۔ ارزم کی ترقی دیکھ اس کے تایا چچا کا وہ پہلے والا محبت بھرا روپ لوٹ آیا تھا۔ وہ سب اس کے آگے پیچھے بچھے چلے جاتے تھے۔ ارزم کو اپنی چچی سے ہی پتہ چلا تھا کہ آمنہ بیگم نے اپنے زیور بیچ کر اس کی مدد کی تھی، جو جان کر ارزم کے دل میں اپنی زندگی کے اس واحد مخلص رشتے کے لیے محبت اور عقیدت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے ضد کر کے آمنہ بیگم کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور ان کی بیٹی ہمنہ کی شادی بہت شاندار طریقے سے کی تھی۔ اس نے اپنے چچا اور تایا کے دیے ایک کمرے کے احسان کا بدلہ انہیں اپنے بنگلے کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ بنا کر دیتے پوری طرح سے چکا دیا تھا۔ وہ سب لوگ اب ہر وقت اس پر اپنی بے لوث محبت لٹاتے رہتے تھے، مگر ارزم کا اب رشتوں پر سے ایسا اعتبار اٹھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی واپس کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ آمنہ بیگم کے سوا وہ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ اسے خاندان میں ہوئی ہر پارٹی اور ہر فنکشن میں بہت ہی محبت سے مدعو کیا جاتا تھا، مگر وہ ہر بار بہت ہی سہولت سے انکار کر دیتا۔ ساتھ ساتھ گھر ہونے کے باوجود ارزم وہاں مشکل سے 1-2 بار ہی گیا تھا۔ کروڑوں کی ملکیت کا گھر جو اس نے اپنے تایا چچا کو گفٹ کیا تھا، وہاں جانا اس کے لیے ہمیشہ سے ہی دشوار رہا تھا۔ وہ آمنہ بیگم کو ہر مہینے گولڈ کی کوئی نہ کوئی شے ضرور گفٹ کرتا تھا۔ وہ اتنے سال اس کی وجہ سے بغیر زیورات کے رہی تھیں، جس کا ازالہ وہ اس طرح کرنا چاہتا تھا۔ زامیہ لندن میں اس کی کلاس فیلو رہی تھی۔ زامیہ کو اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دیوانی تھی، یونیورسٹی میں ہر وقت اس کے ساتھ ہی پائی جاتی۔ وہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی تھی، نہ اسے پیسوں کی کمی تھی نہ لڑکوں کی، مگر اس کا دل تو ارزم ہمدانی میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ مگر ارزم کوشش کے باوجود اس کے لیے اپنے دل میں محبت بھرے جذبات نہیں لا پایا تھا۔ پاکستان آ کر سیٹل ہونے کے بعد اس نے آمنہ بیگم اور زامیہ کے اصرار پر اس سے منگنی تو کر لی تھی، مگر اپنی فیلنگز نہیں بدل پایا تھا۔ جب منگنی کے پورے 5 سال بعد زامیہ نے اس کے رویے سے تنگ آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منگنی توڑ دی تھی اور اسے جیلس کرنے کے لیے چند ہفتوں کے بعد ہی اسی کے دوست فاہم سے منگنی کر لی تھی۔ فاہم بھی ایک لالچی شخص تھا، جسے زامیہ سے زیادہ اس کی خوبصورتی اور دولت میں دلچسپی تھی۔ اسے زامیہ سے منگنی کرنا ارزم کی دوستی توڑنے سے زیادہ فائدہ مند لگا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ویسے بھی ارزم زامیہ سے رشتہ توڑ چکا تھا، اس لیے فاہم کے مطابق اس میں ارزم کے اعتراض کرنے والی کوئی بات بنتی نہیں تھی۔ ارزم نے کوئی اعتراض اٹھایا بھی نہیں تھا۔ اس کا رویہ زامیہ اور فاہم کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جس بات پر فاہم اور زامیہ سمیت سب ہی بہت حیران تھے، مگر ارزم ہمدانی کو کسی کی حیرانی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا آیا تھا جو اس کے دماغ نے کرنا چاہا تھا۔ دل کا کہا ماننا تو وہ اس دن سے ہی چھوڑ چکا تھا جب اس کے پیرنٹس اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آمنہ بیگم کتنی ہی دیر ایک جگہ پر بیٹھی اپنے بھتیجے کی بے رنگ و رونق زندگی کے بارے میں سوچتی رہی تھی، جس نے اپنے ارد گرد موجود تمام رشتوں کی مشکلات دور کر دی تھی، مگر خود کو ابھی بھی نہ جانے کن اذیتوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ یا اللہ، میرے لاڈلے کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی بھیج جو اس کے سارے غم چن لے اور اس کی ویران بے رونق زندگی میں سچی خوشیوں کے رنگ بھر دے۔ آمنہ بیگم دن رات بس اسی کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں ارزم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، جو آج تک زندگی کے ہر معاملے میں بدقسمت ہی رہا تھا، مگر وہ اس سے محبت کے معاملے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جتنا اچھا اور صاف دل تھا، اسے جیون ساتھی بھی ویسی ہی ملنی چاہیے تھی۔ جاری ہے۔ جی تو دوستو،
کیسی لگی آپ کو آج کی قسط کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ ہمیں آپ کے ویوز کا، ہمیں آپ کے تبصروں کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ آپ کا حامی و